तमाम कोशिशों के बावजूद न गाड़ी की ब्रेक लग रही थी, न दरवाजा खुल रहा था। उसका साथ सिर्फ तेज बारिश दे रही थी जो गाड़ी की छत पे हथौड़ों की तरह बरस रही थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। उसका साथ दे रही थी तो पीछे बैठी हुई वो एक मखलूक जो अजीबोगरीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। तभी उसने हैंड ब्रेक खींची। गाड़ी चाल पर से टेक खाकर सामने वाले दरख्त में जा लगी और हर चीज कालक में तब्दील हो गई। खौफ अक्सर कहानी में छुपा होता है, मगर यहाँ हर कहानी खौफ खुद सुनाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू विस्पर्स इन द डार्क और मैं उमर शाह। दोस्तों, आज की कहानी न खौफनाक है, न ड्रॉनी, न डिस्टर्बिंग। आज की कहानी तो उससे बहुत आगे की है। हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है ये कहानी कि क्या जो हमारे दिमाग हमें चीजें दिखा रहा है वो सच है? क्या जिन चीजों के साथ हमारी जिंदगी मुंसलिक है वो हकीकत है, या ये सब कुछ एक झूठ है? Is this all a lie? We start to doubt our very existence. Well, दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर कहानी सबसे पहले आपके डर को दस्तक दे। आज की कहानी में ज़फ़र साहब ने गुजरात से भेजी है और वही स्टोरी अपने वालिद साहब से शुरू करते हैं। उनके वालिद साहब बतौर मज़दूर फैसलाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके में काम किया करते थे। खूब पैसा जोड़ के अपनी जवानी में उनके वालिद साहब ने एक रिक्शा लिया। वो रिक्शा चलाकर अपनी फैमिली का पेट पालते थे। ज़फ़र बताते हैं कि उनके वालिद साहब एक बहुत खुशगवार आदमी थे और एक बहुत इज़्ज़तदार आदमी थे। वो अपनी मिसेज़ यानी ज़फ़र की वालदा से बहुत प्यार करते थे। खुदा ने उनको एक ही औलाद दी थी, ज़फ़र। वो बताते हैं कि कोई ऐसी ख्वाहिश ना थी जो बचपन में उनके वालिद ने पूरी ना की हो। हर संडे को उनकी वालिदा को और ज़फ़र को उनके वालिद साहब बाज़ार में लेकर जाया करते। अपनी इस्तातात के मुताबिक छोटी मोटी चीज़ें लेकर दिया करते, खिलाया पिलाया करते। अच्छी तालीम के लिए उनको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल कराया। पैसे कम होने की वजह से ये चूँकि एक फलाह व बहबूद का इदारा था, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन थी यहाँ पर, तो ज़फ़र कहते हैं मेरा ज़्यादा पढ़ाई में दिल ना लगता था। मैं अपने वालिद की हाथ बटाना चाहता था, मैं उनके साथ काम करना चाहता था। बिलाखिर वो दिन आ गया। ज़फ़र के वालिद साहब ने अपना रिक्शा उनके हाथ सौंपा और अब 16 साल की उस कम उम्र में ज़फ़र ने रिक्शा चलाना स्टार्ट कर दिया। ज़फ़र साहब बताते हैं कि 4 साल में कुदरत ने उन्हें इतना पैसा दे दिया कि उन्होंने अपनी एक टैक्सी ख़रीद ली। अपने वालिद और वालिदा को उसके अंदर बिठाकर जब पूरे शहर का चक्कर लगवाया तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर उनको ऐसे लग रहा था कि दुनिया के वो अमीर तरीन आदमी हैं। बिलाखिर वक्त गुजरता गया और ज़फ़र साहब की शादी हो गई। कुछ अरसे के बाद उनका एक बेटा पैदा हुआ और उसके कुछ अरसे के बाद उनकी एक छोटी सी बेटी पैदा हुई। वो भी अपने वालिद की तरह अपनी फैमिली का खूब ख्याल रखते थे। उनकी वाइफ उनसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। उनके खाने पीने, उनकी ओढ़ने पहनने का बहुत ख्याल रखती थी। उनके बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करती थी, उनको तालीम देती थी। उनके वालिदैन की खूब खिदमत किया करती थी। उनके वालिदैन को टाइम पर दवा देती थी। उनके वालिदैन को हर खाने का पूछती थी और रात को तो उनकी वालदा की टांगें भी दबाया करती थी। ज़फ़र साहब की ज़िंदगी बहुत खुशगवार थी। तभी उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ आई जो हमेशा के लिए वो खुशियाँ छीनने वाली थी। उनके सर में एक रात शदीद दर्द शुरू हो गया। इतना ज़्यादा दर्द हो गया कि वो उठ के बेड के किनारे बैठ गए
اور ساتھ میز پہ پڑا ہوا پانی کا ایک گلاس کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ڈالنے لگے۔ تبھی وہ گلاس ہاتھ سے چھوٹا زمین پہ گر کے ٹوٹ گیا۔ یہ آواز سننے کے بعد ان کی مسز چونک کر اٹھی اور پریشانی میں پوچھنے لگی کہ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس پر ظفر صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے دانت پیسنے شروع کر دیے اور میں تیز تیز اپنی صحن میں چہل قدمی کرنے لگا، برسک واک۔ یہ عمل تقریباً گھنٹہ رہا۔ بالآخر درد کی شدت وہ ہو چکی تھی کہ انہوں نے سر کو دیوار کے ساتھ پٹخنا شروع کر دیا۔ ان کی مسز یہ سب کچھ دیکھ کے بہت پریشان ہوئی اور پڑوسن سے سر درد کی کچھ دوا لے کر ان کو گرم دودھ کے ساتھ دے دی۔ ظفر کہتے ہیں اس وقت تو مجھے یہ دوا اثر کر گئی اور میں سو گیا، لیکن ہر مہینے یہ درد ایک دن آیا کرتا اور اتنی شدت سے آتا کہ مجھے نہ یہ سمجھ آتی کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے، نہ مجھے یہ سمجھ آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا، میں لوگوں کو عجیب و غریب کلمات نوازتا۔ میں نے تو اپنی اس خوبصورت زندگی کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سامنے بیٹھے بچوں کو زمین پہ پٹخ دیتا، والدین کو دھکا دے دیتا، اور ایک موقع پہ تو وہ بتاتے ہیں میں نے اپنی پھول سی بیوی پہ ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ یہ سارا سر درد ان کو وہ بنا رہا تھا جو ظفر بالکل نہ تھے۔ بالآخر ضد پر وہ ڈاکٹر کو چیک کروانے چلے گئے۔ اپنے علاقے میں چھوٹی ڈسپینسری میں بیٹھے ڈاکٹر صاحب تو نہ تھے، مگر ڈسپینسر نے درد کی دوا دے کر کہا کچھ نہیں ہوتا، تمہیں پریشانی کی وجہ سے یہ ہوتا ہوگا، ٹھنڈا پانی پیا کرو اور خوش رہا کرو۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ ظفر اب 30 سال کے ہو گئے تھے اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اس دن تبدیل ہو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، سب لوگ کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ اس مہینے اپنے والدین کے لیے ایک چھوٹا سا 20 انچ کا ٹی وی خرید کر لائے تھے، لیکن وہ 20 انچ کا ٹی وی تو جیسے ان کے گھر کی شان ہو۔ اس پہ لگی کیبل کو ان کی بیٹی بڑی تجسس کیوریوسٹی کے ساتھ ان کی گود میں بیٹھ کے دیکھ رہی تھی، اور وہ دونوں باپ بیٹی اس طرح اس ٹی وی کو دیکھ رہے تھے جیسے وہ کسی اور ہی دنیا سے آیا ہو۔ ان کا بیٹا باہر کرکٹ کھیلنے گیا ہوا تھا۔ باقی تمام گھر کے افراد اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ تبھی ظفر بتاتے ہیں کہ وہ درد میرے سینے میں دھڑکن کو تیز کرنا شروع ہوا۔ مجھے معلوم پڑ گیا تھا کہ اب وہ سر کا درد شروع ہو رہا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ مجھے ایک عجیب و غریب مخلوق اپنی گود میں نظر آئی۔ میری گود میں تو میری بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ مجھے شدید غصے سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے ڈر کے مارے کرسی سے ایک طرف چھلانگ لگا کے اس مخلوق کو زمین پہ پٹخا۔ تبھی وہ رونے لگی۔ میں نے پریشانی میں سر ہلایا تو زمین پہ تو میری بیٹی تھی۔ وہ کیا چیز تھی جو میں نے دیکھی؟ اس دن کے بعد جب بھی میرے سر میں درد ہوتا، میرے آس پاس جو بھی فرد ہوتا مجھے اس مخلوق کی شکل میں نظر آتا۔ ظفر بتاتے ہیں اس کے بڑے بڑے دانت، گندے پیلے دانت، اس کے جسم پہ وہ لمبے لمبے بال، اور اس کی زرد یعنی یلو کلر کی وہ بڑی بڑی آنکھیں مجھے کبھی بھی نہیں بھولیں گی۔ میرے قریب کھڑا ہر شخص کیسے ہو سکتا ہے وہ مخلوق؟ وہ اکثر اپنے سے پوچھا کرتے تھے۔ ظفر بتاتے ہیں کہ ایک دن وہ اسی طرح ٹیکسی چلا رہے تھے۔ ٹیکسی کے اندر رات کے وقت اکثر ہی کم مسافر آتے ہیں۔ پورا دن محنت کرنے کے بعد ظفر کہتے ہیں کہ اب میں گھر کی جانب روانہ ہوا۔ میں نے سوچا گھر جاتے ہوئے بچوں کے لیے کچھ لے جاتے ہیں۔ اپنی بیوی کو فون کیا، تبھی یہ پتہ چلا کہ بچے تو سو چکے ہیں۔
ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ تبھی ان کے سر میں درد شروع ہوا۔ وہ درد اتنی زیادہ شدت اختیار کر گیا کہ ایک تو تیز بارش کی وجہ سے شیشہ ویسے ہی دھندلا تھا، ان کو نظر آنا بند ہوا، اور کچھ جھپکنے کے بعد پچھلی سیٹ پہ ان کو وہی مخلوق بیٹھی نظر آئی۔ ظفر کہتے ہیں کہ میں بریک بہت تیزی سے لگا رہا تھا۔ گاڑی تیز سے تیز اس تنہا سڑک پہ بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ اگر کسی چیز کی آواز تھی تو وہ چھت پہ ٹپکتے ہوئی بارش کی وہ تیز بوندیں اور وہ تیز رفتار ہوا۔ ظفر کہتے ہیں کہ میں نے بریک لگانے کی بہت کوشش کی، تبھی وہ پچھلی مخلوق نے میرے لیفٹ کندھے پہ اپنا وہ بدبودار گندا ہاتھ رکھا۔ گھبراہٹ میں نے ہینڈ بریک دبائی، گاڑی نے 4 پلٹے کھائے اور ایک سامنے والے درخت میں جا گھسی۔ تبھی سب کچھ کالک میں تبدیل ہو گیا۔ ظفر کہتے ہیں میں بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ ایک ہسپتال میں تھے۔ یہ ایک ایسا ہسپتال تھا جو امیر لوگوں کے لیے ہو۔ ظفر کا کہتے ہیں میں پہلے تو یہ نہ سمجھ پایا کہ میں اس ہسپتال میں پہنچا کیسے ہوں۔ جو ہی میری آنکھیں کھلیں، سامنے ایک ماڈرن لباس میں بیٹھی ایک بزرگ خاتون دوڑ کر میرے جانب آئی اور مجھے گلے لگا لیا۔ ظفر پوچھتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ یہ سن کر وہ جیسے چونک گئی ہو، وہ پیچھے 2 قدم ہو کر کھڑی ہوئی اور اس نے کہا بیٹا میں تمہاری ماں ہوں۔ ظفر نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک بڑے کمرے میں ان کے ساتھ ایک بہت بڑا بیڈ پڑا ہوا تھا جس پہ چند افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ٹوکری تھی، زمین پہ پڑا 5 ٹن کا چلر ہوا پھینکے چلے جا رہا تھا۔ جولائی کی اس گرمی کے اندر ایک ٹھنڈ کا احساس تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ پیر دیکھے تو یہ تو میں نہ تھا۔ اتنی عجیب و غریب لباس، مجھے لگی بھی وہ مختلف ڈرپس۔ میں نے پوچھا میرے بچے کدھر ہیں؟ سب چونک اٹھے۔ تبھی ظفر بتاتے ہیں میری زندگی کا سب سے بڑا دھچکا مجھے لگا جب میں نے لوگوں سے پوچھا میری بیوی بچے کدھر ہیں، تو انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر جونیئر ڈاکٹر کمرے میں آنے کے بعد اس تمام سوالوں کے جوابات نہ دے سکا۔ تبھی اس نے سینئر کنسلٹنٹ کو بلایا۔ پروفیسر صاحب کمرے میں آئے اور تمام لوگوں کو باہر جانے کو کہا۔ تمام لوگ باہر چلے گئے مگر وہ بوڑھی عورت وہیں پر بیٹھی رہی اور اپنی تسبیح کے دانے زیادہ تیز گھمانے لگی۔ ظفر کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، میری ٹیکسی کہاں ہے، میرے کمانے کا وہ ذریعہ ہے، میرے بچے کہاں ہیں، میرے بوڑھے ماں باپ، میری بیوی۔ ہاتھ کے اشارے سے اس پروفیسر نے کہا بیٹا اب جو میں کہنے لگا ہوں اس کو دل تھام کے سننا۔ ظفر کہتے ہیں میں غور سے اس آدمی کو سننے لگا۔ جو وہ باتیں مجھے بتا رہا تھا میرے ذہن میں نہ جانے کیوں بیٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ اس پروفیسر نے مجھے یہ بتایا کہ میرا اصل نام داؤد ہے، میری کوئی فیملی نہیں ہے، میری عمر 21 سال ہے۔ وہ سب کچھ جو پہلے ہو رہا تھا وہ ایک عجیب و غریب بیماری تھی۔ وہ سر درد جو مجھے ہوتا تھا وہ میرے دماغ میں ایک ٹیومر تھا، ایک ایسی جگہ پہ جو جذبات کو کنٹرول کرے۔ ایسی جگہ کو ایمگڈالا کہا جاتا ہے، اور جس جگہ کو جذبات کی عکاسی یعنی ایموشنز کا اسپیکٹرم کنٹرول کرتی ہے، وہاں پر ایک ٹیومر پڑا تھا۔ وہ جب پلسیٹ یعنی دھڑکتا تھا تب تک خون کا دورانیہ ان کے ذہن میں گھومتا تھا اور ان کی اس فرضی دنیا کے اندر ایک اور فرضی سیناریو کریٹ کر دیتا تھا جس میں ان کے سر کے درد کے ساتھ ان کو عجیب و غریب محسوسات ہوتے تھے۔ تمام بات ان کے ذہن میں بیٹھ ہی نہیں رہی تھی۔
انہوں نے کہا یہ میری بیوی کا نام ہے، یہ میرے بچوں کا نام ہے، یہ ایڈریس ہے۔ مسکراتے ہوئے پروفیسر صاحب نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، بیٹا وہ سب کچھ تمہارے دماغ میں تھا۔ ظفر کہتے ہیں میں آپ کو لے کر جا سکتا ہوں وہاں پہ، یہ سب جھوٹ ہے، یہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا، میں اس عورت کو نہیں جانتا جو سامنے بیٹھی ہے۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ تمہاری والدہ ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا تو یہ بتائیے کہ وہ جو مخلوق مجھے نظر آتی تھی جس کی وجہ سے میری گاڑی کا نقصان ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، وہ کیا ہے؟ تبھی وہ پروفیسر صاحب ان کو کہنے لگے کہ بیٹا اس کو ہیلوسینیشن کہتے ہیں۔ اس بیماری میں جب بھی اس ٹیومر کو خون کا دورانیہ زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو یہ آپ کو وہ چیزیں دکھانا شروع کرتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتی۔ وہ ساری زندگی ایک جھوٹ تھی۔ وہ والد کا رکشہ لینا، وہ ان کو بازاروں میں لے کر جانا، پھر اس کی شادی ہونا، اس رکشے سے ٹیکسی خریدنا، 2 بچے پیدا ہونا، بیٹا کرکٹ کھیلنے جا رہا ہے، بیٹی گود میں بیٹھی ہے، ٹیلی ویژن کا آنا، ایک بیوی کا ہونا، کھانا پکنا، نئے کپڑے، دیٹ واز آل اے لائی۔ وہ سب جھوٹ تھا۔ یہ سب کچھ اس بیماری کے تحت ہو رہا تھا۔ ظفر بتاتے ہیں کہ ان کا اصل نام داؤد ہے اور وہ اسلام آباد کے ایک پوش علاقے میں رہتے ہیں۔ یہ کہانی آج تک وہ کہتے ہیں نہ میں پوری طرح خود سمجھ سکا۔ اس ساری چیز کے بعد میں ضد پر اس والدہ کو اس جگہ لے کر گیا جہاں میرا گھر تھا، تب جا کے مجھے احساس ہوا کہ واقعی میرا دماغ شاید میرے پہ ٹرکس کھیل رہا تھا۔ فیصل آباد کے اس مسافاتی علاقے میں جس وقت وہ پہنچے تو وہاں پر صرف اور صرف گندم کے کھیت تھے، ویٹ فیلڈز، دور دور تک کوئی گھر نہ تھا، تھے تو چند درخت، وہ ویران بیابان علاقہ۔ مگر یہ سب کچھ ان کے ذہن میں کیسے پہنچا، کیا ہوا؟ یہ سب کچھ اس بیماری کے تحت تھا۔ وہ بیماری ان کی وہ ساری فرضی زندگی ان کے ذہن میں چلا رہی تھی، اور وہ نہ ایکسیڈنٹ تھا، نہ وہ سر کا درد تھا، نہ وہ مخلوق تھی، نہ وہ بچے تھے۔ آج داؤد صاحب اسلام آباد میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک نئی زندگی گزارتے ہیں، مگر وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ مجھے وہ سب کچھ حقیقت کی طرح آج بھی یاد ہے۔ دوستو، اس کانسیپٹ کو ہم فالس میموری کہتے ہیں۔ فالس میموری ہماری زندگی میں ہماری وہ میموریز بنا دیتی ہے جو حقیقت میں نہ کبھی ہوئی ہیں اور نہ کبھی ہونی ہیں۔ This is all because of that tumor in the amygdala, the emotion spectrum of the brain۔ دوستو، آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہر کہانی سب سے پہلے آپ کے گھر تک پہنچے۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ہمیشہ کی طرح اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔